वेलकम बैक। इमरान, अगर लोगों ने आपके सारे प्रोग्राम्स को रिजेक्ट कर दिया, क्या आप नया प्रोग्राम लेकर आएंगे? देखिए, पहले तो ये सोचें कि इमरान खान अगर पॉलिटिक्स में है तो क्या मेरी अगर सियासत नहीं भी होती, मसलन मैं कामयाब नहीं होता, तो इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है? मैंने कर्जे माफ करवाने हैं, मैंने कोई करप्शन करनी है, मैंने कोई पावर में आके फैक्ट्रियां बनानी है, मैंने लोन्स राइट ऑफ करवाने हैं, मुझे किस चीज की फिक्र है? मैं, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं तो एक अपनी कोशिश कर रहा हूं अपने मुल्क के लिए। मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे जनरल मुशर्रफ कहता है, इमरान तुम बड़े आइडियलिस्टिक हो, प्रैग्मेटिक हो, जमीनी हकायक देखो। मैंने कहा मैं अगर यकीन पॉलिटिक्स में क्यों, मुझे जरूरत क्या पॉलिटिक्स की? मैं तो एक ख्वाब लेकिन आप दूसरे लोगों पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पर्सनैलिटीज जो हैं वो फैसले करती हैं। इमरान खान भी तो 14 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराही हैं। 14 साल में कोई दूसरा क्यों नहीं आया? अगर मसला सिर्फ पार्टी का होता और पार्टी इतनी मजबूत होती तो इमरान खान की जगह आरिफ अलवी भी अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रहे होते तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि तहरीक इंसाफ इन सारी पार्टी से ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है। पहले तो हमारे इलेक्शन हुए हैं और जाहिर है कि अगर लीडरशिप के अगर नहीं है इस वक्त कोई लीडरशिप आज नहीं है, जरूरी नहीं कि कल नहीं होगी, ये तो कोई बात नहीं है। 14 साल तो लंबा अरसा नहीं होता। 14 साल में कोई आपका ऐसा पार्टी के अंदर लीडर नहीं बन सका जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके। 14 साल एक पार्टी की उम्र में बड़ा कम टाइम है। अब हमारा मुकाबला पार्टी से कोई 100 साल पुरानी है। खैर, मुस्लिम लीग तो 100 साल पुरानी नहीं है, वो तो बदलती रही है ना, पता नहीं कौन सी मुस्लिम लीग की बात करें, लेकिन फिर भी पुरानी पार्टी, 40 साल पुरानी। हाँ, तो पुरानी है। पीपल्स पार्टी पुरानी, ये पुरानी पार्टीज है हमारे मुकाबले में। हमारी तो बड़ी पार्टी है, जमात इस्लामी पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी अभी इवॉल्व कर रही है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि तहरीक इंसाफ को फ्यूचर में कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। क्यों नहीं दे सकेगा? क्योंकि ये दायरा बन जाएगा। तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसमें से नीचे से ऊपर इलेक्शन करवाएंगे और हर पार्टी की लीडरशिप इलेक्टेड लीडरशिप होगी, नॉमिनेटेड नहीं होगी। इमरान, आखिरी जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने सर मेरे से एक मैं बात कंप्लीट कर दूं। आपने कहा ना कि अगर आप कामयाब नहीं होते तो क्या होगा? आपने कहा ना कि आप आइडियलिस्ट हैं। देखें, अगर मुल्क में दुनिया की तारीख में कोई तब्दीलियां लेके आते हैं ना, वो आइडियलिस्ट लेके आते हैं, ख्वाब देखने वाले लेके आते हैं, कभी रियलिस्ट तब्दीली नहीं लेके आता। आप कायदे आजम कितनी देर जद्दोजहद की, मेरे वो रोल मॉडल हैं, इतनी देर ख्वाब लेके फिर आखिर में जाके कामयाब हुए। तो मंडेला 27 साल जेल में गुजारे उसने। दुनिया कहती रही कि देखें आप ये नहीं होगा, वो नहीं, साउथ अफ्रीका बड़ी तकड़ी है, आप सिर्फ एक पीछे से हट जाएं, 1 मैन 1 वोट से नीचे उतर जाएं, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। नहीं माना। देखो, लीडरशिप अपनी ख्वाब पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मेरी ख्वाब यह है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक मिसाली रियासत बने, मुस्लिम दुनिया में, वो जिधर इंसानियत हो, जिधर इंसाफ हो, जिस मुल्क में टैलेंट हो और इदारे हों जो कि ऊपर आए मुल्क तेजी से। अब उसके ऊपर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर तो उस ख्वाब की तरफ कोई पार्टी के साथ जा सकते हैं तो हम चले जाएंगे, लेकिन अगर पावर के लिए कोई मुझे कहना कि नहीं जी इमरान साहब अभी आप ये ले लें, पावर में आके चेंज कर दें, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन एमक्यूएम भी तो एक तरह से, अगर आप जो है वो लोअर क्लास की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लोअर क्लास से लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एमक्यूएम ने भी तो यही किया। एमक्यूएम ने भी तो ऐवानों में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग पहुंचवाए। देखिए, एमक्यूएम की एक तरफ तो ये ठीक है कि एमक्यूएम के शायद पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, मेरिट के ऊपर हैं, लोगों ने अपने पैर पे कोई काम करके आए हुए हैं। दूसरी तरफ जो वायलेंस है, तशद्दुद है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। लेकिन आप एक दफा बंदूक की सियासत शुरू कर दें, वो खत्म नहीं होती फिर। सिर्फ एमक्यूएम तो इसमें मुलविस नहीं रही है। नहीं, जो भी जो जमात बंदूक की सियासत करती है वो जमहूरी रह ही नहीं सकती। मैं जमहूरी कैसे आप रह जाएंगे? आप बंदूक के जरिए जब आप इसका शुरू कर देना, वो फिर एंड नहीं होता। फिर आप वोट भी बंदूक के जरिए लेना शुरू कर देते हैं। वो आप हर चीज बंदूक के जरिए जब शुरू हो जाए, मैं मानता नहीं हूं कि ये जमहूरियत का हिस्सा बन सकते। इसलिए देखें, मैं क्वालिफाई करता हूं कि एमक्यूएम की कई चीजें बिल्कुल ठीक है। ये जो बात करते हैं फ्यूडल सिस्टम, बेसिकली तो ये जो एक एलिटिस्ट सिस्टम है, इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं ना, कि सब कुछ एलीट के लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं है। मैं 14 साल से कह रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि एमक्यूएम ने एक
MQM کے آنے سے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے. سب سے زیادہ پڑھا لکھا نوجوان طبقہ مڈل کلاسز کراچی کی تھی. ساری تحریکیں کراچی سے شروع ہوتی تھیں. جب سے انہوں نے اس کو ایک محدود کر دیا ہے ایک مہاجر سیاست میں، پاکستان کو نقصان پہنچا. اب بڑے بڑے پاکستانی سیاسی نام دیکھ لیں، وہ کراچی سے آتے تھے. اتنی بڑی تحریکیں شروع ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہر چیز، جو بھی بڑا ایونٹ ہوتا تھا کراچی پھٹ جاتا تھا. ایک دم کراچی میں سب سے پہلے لوگ جاگتے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچا، کیونکہ بجائے ایک نیشنل پالیٹکس کرنے کے وہ محدود ہو گئی کراچی. MQM سے بات چیت نہیں ہوگی آپ کی؟ دیکھیں میرا صرف یہ ہے کہ جب تک ان کے پاس یہ جو وائلنس کی پالیٹکس ہے، یہ جب تک نہیں ختم ہوتی تو الائنس تو نہیں ہو سکتی. پھر کراچی میں یا دوسری جگہوں پہ جو آپ نے کہا، اگین وہی بات ہو رہی ہے کہ پھر آپ یہ جو اس وقت چیزیں کرنے جا رہے ہیں یا جو آپ کا پلان ہے، اس میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مزید 2.5 سال آپ کیوں نہیں انتظار کر سکتے؟ مظہر، ہمیں تو یہ ٹائم اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے. میں اتنی تیز ہم نے ممبرشپ کی، وہ اتنے ممبرز بن گئے کہ ہمیں روکنی پڑ گئی. ہمارے پاس سٹاف ہی نہیں تھا وہ رجسٹر کرنے کے لیے. جتنی تیزی سے آج تحریک انصاف بڑھ رہی ہے، کبھی پچھلے 3 سال میں بڑھی ہے. ہم 11 سال محنت کرتے ہیں. 40 ممبر آتے تھے کبھی دن میں کیمپ لگاتے تھے. 5000 ممبر ایک دن میں آ گئے. ہمارے سے سنبھالی نہ جائے. تو ہمیں تو سوٹ کر رہا ہے یہ ٹائم. میں تو نہیں چاہتا جلدی الیکشن ہو، میں جلدی الیکشن نہیں چاہتا. لیکن اگر میرے سے کوئی پاکستان کا پوچھتا ہے کہ جو دلدل میں ہم دھس گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ کہہ رہا ہے، گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، سپریم کورٹ کو وہ اب لوگ اپنی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں کرپشن کے کیسز ان پہ ہیں اور اپنے منسٹر اپنا سٹاف انویسٹیگیٹ، یعنی یہ دلدل میں پھنس رہے ہیں. کراچی میں ٹارگیٹڈ کلنگ، بلوچستان میں ٹارگیٹڈ کلنگ، میٹائڈ میں لوگ ڈوب رہے ہیں. سیلاب میں بالکل گورنمنٹ نظر، نہ دنیا پیسے دے رہی ہے گورنمنٹ کو، نہ عوام پیسے دینے کے تیار ہے. تو اس حالات کے اندر اگر میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا جمہوری حل کیا ہے، تو مڈ ٹرم الیکشن تو سب سے بہترین جمہوری طریقہ ہے. ساری دنیا میں مڈ ٹرم الیکشن ہوتی ہے، ابھی جاپان میں ہوئی ہے. تو یہ کوئی غیر جمہوری چیز اور اگر مڈ ٹرم الیکشن میں واپس یہ لوگ آ گئے تو آ جائیں. دیکھیں نا، اگر اس خوف سے کہ اگر یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں تو ہم الیکشن نہ کروائیں. دیکھیں، الیکشن ایک پروسیس ہوتا ہے جو کلین کرتا رہتا ہے سسٹم کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ملٹری انٹروینشن نہ ہوتی پاکستان میں، آج الیکشن پروسیس سے لیڈرشپ نکل آنی تھی. پارلیمنٹ کے اندر سے کیوں تبدیلی نہ آئے؟ نہیں، پارلیمنٹ یہ بھی طریقہ ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے. لیکن یہ کیسی تبدیلی آئے گی مجھے یہ بتائیں. پہلی گورنمنٹ میں سارے بیٹھے ہیں، کون سی پارٹی ہے جو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ تو کیا کریں گے تبدیلی میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو سیاست کر رہے ہیں وہ ود ان دا پارلیمنٹ، وہ بیسکلی پیپلز پارٹی کے کسی نہ کسی حوالے سے پیپلز پارٹی کو بچا رہے ہیں کیا؟ نواز شریف سب سے بڑے، انہوں نے اتحادی ہیں ان کے 60% پنجاب نواز شریف کے نیچے ان کی گورنمنٹ ہے، ادھر پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں. تو یہ تو ایک کانٹرڈکشن ہے ان کو کہنا. دیکھیں نا، جو آج ابھی پالیٹکس ہوئی ہے، یہ تو اتنی عجیب سی پالیٹکس ہوئی ہے کہ جمہوریت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے. آپ بلوچستان میں مجھے بتائیں، کیا یہ جمہوریت ہے؟ بلوچستان میں سارے کے سارے اسمبلی وزیر بن گئی ہے، یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت بھی کبھی اپوزیشن کے بغیر ہو سکتی ہے؟ کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، پاور رینٹل پاور میں چوری ہو رہی ہے، اتنی اسٹیل مل لوٹی گئی، اتنے بڑے بڑے ڈاکے پڑے، اپوزیشن کہہ رہی نہیں جی ہم نظام بچا رہے ہیں، نہیں جی ہم جمہوریت کو ڈیسٹیبلائز. یہ ان کا کام نظام بچانا ہے یا عوام کی خدمت، عوام کی نمائندگی کرنا ہے؟ تو ایسی تو پالیٹکس نہیں ہوتی. یہ تو سب سے بڑا نقصان پہنچائے گا. یہ تو گورنمنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ اس نے ود ان ہاؤس جو ہے وہ کوئی بڑی اپوزیشن نہیں بننے دی. نہیں، کامیابی یہ ہے کہ ساروں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل گیا. کوئی پنجاب میں بیٹھ گیا پاور میں، کوئی فرنٹیئر میں بیٹھ گیا، کوئی کراچی میں بیٹھ گیا، کوئی سندھ میں، اور سینٹر میں آ گیا. جو 1-2 بچ گیا ان کو بھی وزارتیں دے دی. یہ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی تو تب ہوتی ہے اگر عوام کی حالات بہتر ہوتے. عوام کا برکس نکل گیا ہے، ان کو سب کچھ مل گیا ہے. یہ کوئی کامیابی؟ یہ تو جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن پھر اگین وہی بات ہے کہ آپ اسی پروسیس میں پھر دوبارہ جائیں گے، اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ جائیں گے آپ. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یا 2008 کا جو آپ کا تجربہ ہے وہ نہیں بتانا چاہتے کہ جی جب تک ایک خود مختار الیکشن کمیشن آپ نہیں بنائیں گے ہم کسی انتخابات میں نہیں جائیں گے؟ نہیں جی، دیکھیں ہم تو ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی ہم جا چکے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹرل رولز ہوں وہ نادرا کے اوپر بیسڈ ہوں، پرانے شناختی کارڈ پہ نہ ہو، کیونکہ ان میں بڑے بوگس شناختی کارڈ ہیں، 20-20 ہزار ووٹ بوگس انہوں نے درج کروائی ہوئے ہیں ہر حلقے کے اندر. تو وہ تو ہم جا چکے ہیں، ہم نے سب پروو بھی کر دی، ہم نے ان کو بتائی بھی بوگس ووٹس. دوسری چیز ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ بایو میٹرک سسٹم ہو. یہ جو ہندوستان میں بایو میٹرک سسٹم ہے، 45 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ایک آدمی نہیں کہتا دھاندلی ہوئی ہے. وہ بایو میٹرک سسٹم کے اندر کبھی بڑے کم چانس ہے دھاندلی کے. ہم صرف 2 چیزیں مانگ رہے ہیں، اور یہ بائی دا وے پل ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئی ہے. لیکن دیکھیں، میدان چھوڑ کے میں کبھی نہیں بھاگا. میں تو لاسٹ پال کا مقابلہ کرنے والا آدمی ہوں، میں ہار سے نہیں ڈرتا. الیکشن تو ہم نے لڑنا ہی ہے. وہ تو پچھلے الیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس کی قبر کے اوپر، کیونکہ ہم نے کیا آزاد عدلیہ، تو ہم نے تو کھڑے ہونا تھا اس کے ساتھ. اب تو چیف جسٹس سے ہم پوری کوشش کریں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے آزاد کمیشن کے لیے. پاکستانی کو ووٹ کے لیے ہم پورا زور لگائیں گے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اوورسیز اور نوجوان 40 لاکھ ہر سال نیا ووٹ بن رہا ہے، اور 97 کے الیکشن لوڈ پہ الیکشنز کروا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی، تو ہم پینل سے الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، الیکشن کو فری اینڈ فیئر کروانے کے لیے. لیکن میدان نہیں چھوڑنے لگے. کیا 2008 میں غلطی ہوئی تھی؟ نہیں، اگر آپ الیکشن لڑ لیتے اور سیٹیں مل جاتی ہیں، آپ کو بھی ملتی ہیں، جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو بھی مل جاتی ہیں، تو آج ان ہاؤس چینج میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لیڈر تو ہوتا. آپ ایسے نہیں دیکھ سکتے کہ اگر یہ ہوتا یا وہ ہوتا. اصل بات یہ تھی، چیف جسٹس کے پیچھے ہم سڑکوں پہ نکلے، میرے نظریے کا حصہ تھا. چیف جسٹس کو نکال کے الیکشن کروائی جا رہی تھی، اور اگر وہ اس وقت اگر وہ مشرف جیت جاتا الیکشن، اور اگر بے نظیر بھٹو شہید نہ ہوتی، مشرف نے الیکشن جیت جانا تھا. میں آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں، اس نے الیکشن جیت جانا تھا. وہ تو جو 1.5 مہینہ اس کی الیکشن ڈیلے ہونے کے بعد ادھر وہ مر گیا بالکل. اور پھر بھی تھوڑی سی وہ اتنی بری طرح نہیں آیا. کاف لیگ پھر بھی سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ لے کے گئی ہے. اگر آپ دوسری طرف اگر آ جائیں، اگر وہ بے نظیر شہید نہ ہوتی اور مشرف پھر الیکشن جیت جاتا، اس کی پارٹی جیت جاتی اور وہ پھر صدر رہ جاتا، آپ بتائیں کہ وہ کتنا بڑا ظلم ہونا تھا. اس نے کہنا تھا ریفرینڈم ہو گیا جی، عوام نے چیف جسٹس کو باہر کر دیا اور میرے ساتھ. اس کے باوجود آپ اندر تو ہوتے نا، آپ اسمبلی کے اندر تو ہوتے. مگر یہ کوئی بات نہیں ہے. میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. میرا نظریہ تھا چیف جسٹس کی آزادی کا اور چیف جسٹس کی بحالی کا، آزاد عدلیہ کا. میں نے اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، ہماری پارٹی نے کھڑے ہونا تھا. ہم سب کا یہ نظریہ تھا. ہم نے مشاورت سے فیصلہ کیا، ساری اے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا. یہ سیاست نواز شریف بھی کر رہے ہیں. نہیں، ساری اے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا. نواز شریف نے کنوین کی، ایک دفعہ لندن میں بوائیکاٹ کیا جولائی میں، پھر نومبر میں بوائیکاٹ کیا، پھر نومبر کے اینڈ میں بوائیکاٹ کیا. اس کے بعد نواز شریف کلا بازی کھا کے الیکشن لڑ لے، اور اگر وہ نہ لڑتا تو الیکشن بالکل لیجیٹمیٹ نہیں ہونی تھی. اس نے الیکشنز کو لیجیٹمیسی پرووائڈ کر دی وہ لڑ کے. نہیں تو بوائیکاٹ ہونا، جس دن بلوچستان میں بوائیکاٹ ہوئی الیکشن. اور ایک دفعہ یہ الیکشن انلیجیٹمیٹ ہو جاتی، پھر مجبوراً ایک نئی الیکشن ہونی تھی، اور وہ اصل ہونی تھی. آخر میں یہ بتائیں، ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آپ سیاست میں آئسولیٹ ہو رہے ہیں؟ مگر کیا فرق پڑے گا مجھے؟ میں پہلے ہی اکیلا تھا. ہم کون سے کوئی کسی کے ساتھ مل کے لڑے ہیں؟ اکیلے ہی لڑے ہیں، پھر اکیلے لڑ یہ بھی سکتے ہیں. آئسولیٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. میرا ایک سیاست میں نظریہ ہے، میرا ایک گول ہے، خواب ہے. جب تک میں وہاں نہیں پہنچوں گا میں جدوجہد کرتا رہوں گا. تو اس کے لیے اگر آپ 5 سال اگر پوری کروں گا تو 5 سال کے لیے اگر آپ الیکشن نہ لڑیں اور صرف نظریاتی سیاست کریں اور اتنا لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کو کسی الیکشن کی ضرورت نہ ہو اور آپ خود ایک انقلاب کے ذریعے آ جائیں. مگر میرا یہ ایمان ہے اور میرا تجربہ ہے 14 سال کا، اور میں بتاؤں سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں، کوئی پاکستان میں انقلاب کو نہیں روک سکتا. جو روکے گا وہ بہ جائے گا. کیا انقلاب؟ یا بیلٹ کے ذریعے آئے گا اور یا پھر خونی انقلاب ہوگا جو برباد کر دے گا. بیلٹ کے ذریعے انقلاب آنا ہے. اگلی الیکشن میں اس ملک میں انقلاب آنا ہے. میں یہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. یہ دیکھیں لاہور میں یہ انقلاب ہی تھا. بہت بہت شکریہ. 60 کے ساتھ پولنگ اسٹیشن میں تحریک کے ساتھ سویپ. یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو انقلاب دیکھ رہے ہیں آپ اگلے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عمران، آپ سے گفتگو کرنے کا. یہ تھے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، جن سے ہم بات کر رہے تھے دو ٹوک میں. آئندہ ہفتے کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.